बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात की बात करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की बात करते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन हालात को समझें। इसलिए कि उस वक्त जो हालात थे उनमें ख़वातीन को कबूल करना और उनकी ज़िम्मेदारी को लेना और उन्हें अपनी ज़ौजियत में लेना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। इसलिए कि ग़ज़वात हो रहे थे, जंगें हो रही थीं और बहुत से लोग मुसलमान भी हो रहे थे। तो उन हालात में कि जब मुसलमान शहीद हुए तो उनकी बेवाएँ भी थीं और उन जंगी हालात में दूसरे कबाइल की ख़वातीन भी आ रही थीं। यानी वो ऐसे हालात नहीं थे कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम पाकिस्तान में हैं, अमन के साथ रह रहे हैं, हमारी किसी के साथ कोई जंग नहीं है, हम जंगी हालात में नहीं हैं और कोई ऐसी एमरजेंसी भी नाफिज नहीं है और कोई ऐसे मुख्तलिफ़ तबके भी मौजूद नहीं हैं कि जो तबके हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हों, कोई मुख्तलिफ़ गिरोह और फ़िरके भी नहीं हैं। तो मदीनतुल मुनव्वरा के उस पूरे माहौल को इंसान अगर समझता है तो फिर मेरा ख़्याल है ना तो कोई एतराज़ पैदा होता है, जिस तरह मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात उठाए। और ख़ास तौर पर विलियम म्योर की जो किताब है लाइफ ऑफ मोहम्मद, उस साहिब ने बदकिस्मती से ऐसी बातें लिखी हैं कि जो एक समझदार, संजीदा और तालीम याफ्ता इंसान से जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। और इसलिए विलियम म्योर की किताब का जवाब देने के लिए सर सैयद ने फिर इरादा किया और अपना सब कुछ कुर्बान करके फिर उन्होंने किताब लिखी। और वाकई हकीकत ये है कि एतराज़ात का जब तक इल्मी मुहासबा ना हो उस वक़्त तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती। इस्लाम पे एतराज़ात हों या पैगम्बर इस्लाम पे एतराज़ात हों, कुरान पे एतराज़ात हों या हदीस पे हों या तामुल सहाबा पे एतराज़ात हों, तो इन तमाम एतराज़ात और सवालात का जवाब हमेशा इल्मी अंदाज़ में ही दिया जा सकता है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे, हयात मुबारका पे अगर एतराज़ात होते हैं और बड़े संगीन किस्म के हमले किए जाते हैं, और कई हमले तो ऐसे हैं जो बिल्कुल वाज़ेह होते हैं, कई हमले ऐसे होते हैं कि वो जुमला एक मुसलमान अगर पढ़ता है तो बाद औक़ात उसको समझ नहीं पाता कि ये कहने वाला, ये लिखने वाला क्या लिख गया है यहाँ पर। तो उसकी संगीनी को समझना और फिर उसका इल्मी अंदाज़ में जवाब देना, इसलिए कि मुश्तइल होना, भड़कना या भड़का देना दूसरों को, ये बहुत आसान होता है। गोया कि ये अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत और अपने वक्त और पैसे को बर्बाद करने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी एतराज़ का जवाब इल्मी अंदाज़ में दिया जाएगा तो फिर ही माशरे में एक संजीदगी और माशरे में एक इल्मी माहौल पैदा होता है और लोग उस अंदाज से पढ़ते और समझते हैं। यानी आप यूँ कह लीजिए कि एक कल्चर बन जाता है माशरे का कि अगर कोई एतराज़, कोई सवाल सामने आए और उस सवाल और उस एतराज़ को संजीदगी के साथ लिया जाए और संजीदगी से उसका जवाब दिया जाए। ये बात मैंने इसलिए ख़ास तौर पर की है कि चूँकि इंसान का इल्म और उसका मुतालिया जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो बहुत से बातें ऐसी होती जिन पे पर्दा पड़ा होता है, इंसान को वक्त के साथ उन बातों की समझ आती है। हम जब ये कहते हैं कि जी कुरान को हम पढ़ लें, तो कुरान को सिर्फ़ पढ़ना और बिल्कुल ही जिस माहौल में कुरान उतरा, नाजिल हुआ, उसको ना समझना, इससे फिर बहुत सी गुमराहियाँ और बहुत से मसाइल उम्मत में पैदा हुए हैं। तो इसलिए जब हम अज़वाज मुत्तहरात की बात करें या जब हम सहाबा की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, या फिर हम जो मुख्तलिफ़ गिरोह वहाँ पर मौजूद थे उनकी बात करते हैं, तो हमें पूरे पस मंज़र को समझना चाहिए। जब हम पस मंज़र को समझेंगे तो फिर सारे सवालात और एतराज़ात ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ख़वातीन से निकाह किया, अल्लाह पाक ने बयान किया, यानी 3-4 किस्में हैं। एक तो वो जो रसूलुल्लाह के निकाह में हैं, रसूलुल्लाह ने जिनका हक महर दिया। दूसरी वो ख़वातीन के जो दुश्मनों की तरफ से आईं, जैसे हज़रत जवैरिया हैं, हज़रत सफ़िया हैं, वो लश्कर में यानी जंग की सूरत में फ़तह हुई तो फिर वो कैदी बनकर आईं, रसूलुल्लाह ने आज़ाद करके फिर उनसे निकाह किया।
پھر تیسری صورت کیا تھی؟ وہ جو آپ کی رشتہ دار تھیں، جیسے حضرت زینب بنت جاحش سے آپ نے نکاح فرمایا۔ چوتھی قسم وہ ان خواتین کی کہ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ یہاں پر ان 4 صورتوں کو اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ہے 50۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حلال کیا گیا، جائز کیا گیا، وہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے کہ جو دشمنوں کی طرف سے آئیں خواتین، یعنی جو قیدی بن کر آئیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مال غنیمت میں آئیں، فے میں آئیں، تو وہاں پر یہ صورت بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ یہ نہیں کہ ان کو آپ نے لونڈی کی حیثیت سے رکھا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود مسلمانوں کو جس بات کی تلقین فرماتے ہیں، خود آپ اس پہ زیادہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز مومنوں کے لیے، تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض، یعنی 6 نمازیں رسول اللہ ادا کرتے تھے۔ اسی طرح جب صدقات کی خیرات کی بات ہوتی تو رسول اللہ مسلمانوں سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو زندگی بھر آپ پہ لازم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کہ آپ کے پاس جو آتا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں ایک بوری بھر کر اشرفیوں کی بھیجی تھی، بوری بھر کر، اور آپ نے کہا کہ بھئی اس میں کیا ہے؟ اس طرح تو بوریاں کھجوروں کی بھری جاتی ہیں، یہ اشرفیوں کی ہیں۔ آپ نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا سا جو تھال ہوتا ہے نا، پرات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لے کر آؤ۔ وہ لائی گئی، آپ نے وہ اس میں ڈالتی چلی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ مدینے میں آواز دیتے جاؤ، اعلان کرتے جاؤ، اور لوگوں میں یہ تقسیم کرتے جاؤ، بانٹتے جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی تربیت تھی۔ تو اس لیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یہ ازواج مطہرات کی یہ 4 قسمیں یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ازواج مطہرات کا تعارف، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کہ جسے تقسیم کیا گیا اور بتایا گیا کہ رسول اللہ نے اگر ان حصوں میں اور ان حوالوں سے زندگی گزاری، وہ اسی لیے کہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ بنایا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسری زوجہ حضرت عائشہ، ویسے تو حضرت عائشہ سے پہلے حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ سے نسبت تو ہو گئی لیکن حضرت سودا سے نکاح ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے نکاح فرمایا تھا، حضرت سودا کی عمر 50 سال تھی اور یہ بیوہ تھی۔ آپ کے خاوند سکران، حضرت سکران، حضرت سودا اور آپ کے خاوند حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر واپس جب آنے لگے تو راستے میں حضرت سودا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سکران کا، اور انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی نکاح کی۔ رسول اللہ نے یہ منظور فرمائی اور اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم اور حضرت سودا کا جو قبیلہ تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، ان کے جھگڑے تھے، اختلافات تھے۔ تو رسول اللہ نے اس حکمت کے تحت نکاح فرمایا، اور اس کے علاوہ دیگر حکمتیں بھی موجود تھیں کہ جس بنیاد پر تاکہ یہ 2 قبیلے آپس میں مل جائیں۔ عرب میں یہی طریقہ تھا کہ جس قبیلے سے داماد کا تعلق ہوتا تھا اس کا احترام اور اس کا خیال کیا جاتا تھا کہ اب یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہماری بیٹی اس خاندان میں اور اس قبیلے میں گئی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ ہیں۔ حضرت حفصہ بھی ہجرت کے بعد، یعنی جب مدینہ پہنچی، غزوہ بدر ہوا، بعد کہتے ہیں غزوہ احد ہے، اس میں حضرت حفصہ کے خاوند شہید ہو جاتے ہیں، حضرت خنیس، آپ کی شہادت ہوتی ہے اور آپ بیوہ ہو جاتی ہیں۔
حضرت عمر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی جاتے ہیں نکاح کے لیے، کہتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی سے نکاح کر لو، پھر حضرت عثمان سے بھی درخواست کرتے ہیں، لیکن دونوں حضرات کوئی جواب نہیں دیتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حالات تھے، یعنی خاوند شہید ہو گیا، ایک خاتون نہیں بلکہ بہت سی خواتین، ایک غزوہ ہوتا ہے اس میں 10، 5، 15، 70 یعنی یہ تعداد آتی، اس سے بھی زیادہ مرد حضرات شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو واضح بات ہے ان کی بیویاں ہیں، کسی کی 1 ہے، کسی کی 2 ہیں، کسی کی 3 ہیں، بچے ہیں۔ تو یہ اس مقصد کے تحت پھر حضرت عمر فاروق آپ دیکھیے کہ خود جا کر گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تاکہ اس کو ایک سایہ مل جائے، ایک شفقت مل جائے، اس کو ایک چھت مل جائے۔ یہ اس پہلو کو اور اس پس منظر کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا، یہ 3 ہجری میں ہوا۔ اور حضرت حفصہ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل نے آ کر رسول اللہ سے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو حفصہ ہے یہ عبادت گزار ہے، یہ روزے رکھنے والی ہے، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کس اعلیٰ کردار اور کس اعلیٰ اخلاق کی خاتون تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، آپ کے خاوند عبداللہ بن جہش، یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن جہش غالباً یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رات کو یہ دعا کی تھی کہ مولا میں صبح جب جنگ میں جاؤں، شریک ہوں، تو دشمن میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرا مسلح کر دے، میرے چہرے کو بگاڑ دے، اور کل قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس نے ایسا کیا اور کیوں ہوا تیرا یہ حال، تو میں یہ عرض کروں کہ مولا یہ سب کچھ تیرے دین کی خاطر ہوا، اسلام کی راہ میں ہوا۔ یہی وہی عبداللہ بن جہش ہیں۔ اب ان کی بیوی زینب بنت خزیمہ یہ بیوہ ہو جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے حضرت سودا بھی بیوہ، حضرت حفصہ بھی بیوہ، اور حضرت زینب بنت خزیمہ بھی بیوہ، اور اس سے آگے حضرت ام سلمہ، آپ کے جو خاوند تھے ابو سلمہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ 4 ہجری میں آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ اور ام سلمہ کہ جن کا نام ہند بھی آتا ہے، اصل نام ہند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی سال ان سے نکاح فرمایا، یہ بھی بیوہ ہیں۔ حضرت زینب بنت امیم یا حضرت زینب بنت جہش جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ امیم بنت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی بیٹی امیم، ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب۔ حضرت زید بن حارثہ کا ان سے نکاح ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ خاندانی فرق کی وجہ سے آپ سمجھ لیجئے، اور اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے، یہ بھی ایک فطری بات ہوتی ہے، جب بھی بچوں کی شادی کی جائے، بچیوں کی، ان معاملات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس لیے فقہا نے ایک مسئلہ کفو رکھا ہے۔ کف کا مطلب ایکویلٹی ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ضرور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ خاندان کیسا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو شکل و صورت کا معاملہ ہوتا ہے، تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، اور کسی حد تک دولت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو ترجیح دو۔ دین سے مراد یہ کہ اخلاق، کردار، دینداری، ان چیزوں کو مد نظر رکھو، لیکن باقی چیزوں کو بھی اگنور کرنے کا حکم نہیں دیا، ترجیح دینے کا حکم دیا کہ جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں لیکن ان چیزوں کو بھی دیکھ لو، لیکن دین کو ترجیح دو، اخلاق کو، سیرت کو، کردار کو، ان باتوں کو ترجیح دو۔ تو یہاں پر یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 2-4 لمحوں کی یا 2-4 گھنٹوں یا دنوں کی بات ہو۔ تو اس لیے جب ہماری نوجوان نسل ایسا کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھتی ہے تو پھر وہ خود اس کے نتائج بھی بھگتتی ہے، اس لیے کہ نوجوانی میں جذبات ہوتے ہیں، حکمت کا پہلو ہمیشہ نوجوان اگنور کرتا ہے، سوچ و بچار، غور و فکر، یہ جا کر انسان تجربے کے ساتھ، عمر کے ساتھ انسان یہ چیزیں سیکھتا ہے۔ تو نوجوان ہوتے ہیں، پھر جب قدم اٹھا بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے والدین کہتے تھے وہ بات ان کی درست تھی، وہ فیصلہ ان کا درست تھا، اس لیے کہ والدین کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ، ان کے نکاح سے در حقیقت یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا گیا، اور اس میں حکمت کیا تھی
حکمت یہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں۔ اگر زید بن حضرت زینب بنت جاحش سے ویسے براہ راست جس طرح حضرت زینب کے بھائی چاہتے تھے شروع سے کہ رسول اللہ میری بہن سے نکاح فرمائیں، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ تاکہ زید بن حارثہ نکاح کریں، پھر وہ طلاق دیں، پھر طلاق کے بعد رسول اللہ نکاح کریں، تاکہ اس رسم بد کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اب رسول اللہ نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ اب یہ واحد خاتون ہیں، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ واحد خاتون ہیں کہ جو ڈائیورسی تھیں، مطلقہ تھیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اب اس کے بعد حضرت جویریہ غزوہ بنی المستلق جب ہوا تو اس میں قیدیوں میں حضرت جویریہ آئی تھیں، اور آپ کے خامند پہلے فوت ہو چکے تھے، یعنی یہ بھی بیوہ تھیں۔ حضرت جویریہ کے والد اور دو بھائی مسلمان ہوئے، اور حضرت حارث نے یعنی آپ کے جو والد تھے انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرمائیے، تو رسول اللہ نے پھر آزاد کر کے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ 100 افراد جو قیدی تھے مسلمانوں نے ان کو بھی رہا کر دیا کہ یہ رسول اللہ کے اب سسرال والے بنتے ہیں، ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون سردار کی بیٹی اب رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت جویریہ بھی کیا ہیں، آپ بھی بیوہ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ آپ ماریہ قبطیہ تو تحفے میں آئی تھیں، میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا، جو تحفے میں آئی تھیں ان کو رسول اللہ نے آزاد نہیں کیا، اور جو غلام بن کر قیدی بن کر آئیں، لونڈی بن کر آئی، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یعنی یہ کہ اتنی ایک تضاد کی بات ہو جاتی ہے کہ جو تحفے میں آئیں ان کو تو لونڈی بنا کے رکھا، اور جو جنگ کی صورت میں قیدی بن کر آئیں ان کو رسول اللہ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، حالانکہ ان کو آپ لونڈی کی حیثیت سے اپنے پاس آپ رکھتے، لیکن ایسا نہیں کیا، رسول اللہ نے ان کو آزاد کیا۔ حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ام حبیبہ کا خامند عبید اللہ یہ ہجرت کر کے جب حبشہ گیا تو وہاں پر یہ عیسائی ہو گیا، اور بعد میں وہیں فوت ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا حبشہ میں۔ حضرت ام حبیبہ وہاں پر اکیلی رہ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہی پھر آپ سے نکاح کیا، اور بیچ میں جو وکیل بنے وہ شاہ حبشہ بنے۔ اس طرح حضرت ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب ام حبیبہ بھی بیوہ تھی، اور پھر حضرت سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ اور یہاں پر یہ بیان کرتا چلوں کہ جب ابو سفیان مدینے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آئے مشکل میں گھرے ہوئے تھے مکہ والے، تو رسول اللہ کی خدمت میں ایک اپنی مشکل حل کروانے کے لیے آئے، تو ام حبیبہ سے ملے۔ تو جب ابو سفیان آئے کمرے میں اور رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ نے رسول اللہ کا بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، فرمایا کہ میرے نبی کے بستر پر ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت ابو سفیان غصے میں کہتے ہوئے کہ بڑی بدتمیز ہو، یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ یہ ام حبیبہ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب باپ بھی اسلام کا دشمن اور جب ماں بھی مسلمان نہیں ہے، خاندان کے بڑے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ام حبیبہ اس وقت مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت صفیہ، یہ غزوہ خیبر جب ہوا تو صفیہ کا خاوند کنانہ وہ مارا گیا۔ اس کے بعد یہ صفیہ اور والد یہ سب لوگ قیدیوں میں شامل ہو کر آئے، رسول اللہ نے آزاد کیا، حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ کی جو نسبت ہے اور جو تعلق ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے کسی زوجہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا نا کہ یہ یہودن، یعنی پیچھے جو خاندان ہے یہ یہودیوں کا ہے سارا، تو حضرت صفیہ کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی، تو رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھے اس طرح کہا گیا ہے کہ بھئی تمہارا جو خاندان ہے وہ یہودیوں کا ہے، پیچھے سارے یہودی ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا تھا کہ میرے پیچھے خاندان میں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یعنی اگر کسی زوجہ نے یہ کہنا چاہا کہ بھئی
آپ کا تعلق تو یہودیوں کے خاندان سے ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی اسی خاندان میں اور اسی لڑی میں اور اسی شجرہ میں ہی پیغمبر بھی تو آئے ہیں نا۔ اب آ جائیے حضرت ماریہ قبطیہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو شاہ مصر نے بطور تحفہ کے پیش کیا تھا، بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لونڈی کی حیثیت سے نہیں، یعنی رسول اللہ نے آپ سے نکاح فرمایا تھا۔ اب بہت سی قرآنی آیات ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا مومنات کو، ازواج کو اور اس کے علاوہ بنات رسول کو، جو حکم دیا اس پر حضرت ماریہ قبطیہ نے بھی عمل کیا۔ اگر آپ لونڈی ہوتی، رسول اللہ نے نکاح نہ فرمایا ہوتا، تو پھر بھلا کیسے وہ اس حکم کے ماتحت آتی تھی؟ اور اسی طرح جب قرآن نے یہ کہا کہ ان سے ازواج مطہرات سے جب یہ لوگ کچھ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو یہ پردے کے پیچھے سے ان کو جواب دیں، وہ چیز پکڑائیں۔ اور اسی طرح جب قرآن نے یہ کہا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آپ کی زوجہ نکاح نہیں کرے گی آپ کے بعد، اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ نے بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں دیگر ازواج مطہرات کو وظیفہ ملا کرتا تھا، اسی طرح وظیفہ حضرت ماریہ قبطیہ کو بھی ملتا تھا۔ کبھی کسی صحابی نے، کسی خلیفہ نے، کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہی اسٹیٹس ملا، وہی مقام اور مرتبہ ملا جو ازواج مطہرات کا تھا۔ تو اس لیے بیسیوں دلائل اس پر ہیں کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور آپ کے نکاح میں تھیں۔ اب اس کے بعد حضرت میمونہ بنت الحارث، ان کی بہن ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ کی زندگی میں 2 بیویاں وفات پا گئی تھیں، ایک حضرت خدیجہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے کہ جن کے خاوند عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب میں یہاں پر رسول اللہ کی زندگی کے 3 حصوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب چونکہ ہم اپنی گفتگو کی تکمیل اور اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ 25 سال کی عمر تک کا عرصہ بنتا ہے۔ وہ عرصہ وہ تجرد کی زندگی ہے، یعنی کمارے پن کی زندگی، علیحدگی اور تنہائی کی اور خلوت کی زندگی ہے۔ یہ بھی ایک نمونہ رسول اللہ کا ہمارے سامنے آ گیا کہ جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں، ان میریڈ ہیں، ان کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، وہ رسول اللہ ایک نمونہ ان کے سامنے آتے ہیں کہ صداقت کی، امانت کی، شرافت کی زندگی رسول اللہ نے بسر فرمائی۔ اور دوسرا جو مرحلہ آپ کی زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی خاتون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ کتنے عرصہ؟ بعض روایات کے مطابق 28 سال، بعض روایات کے مطابق 25 سال، چلے کم از کم 25 سال ہم کہہ لیتے ہیں کہ 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ بسر کی۔ 50 سال آپ یوں کہہ لیجئے یہ آپ کے حیات مبارکہ اس طرح گزر جاتی ہے، اور 25 سے 25 یعنی یہ 50 سال کا جو 25 سال بنتے ہیں ایک ہی خاتون کے ساتھ آپ نے گزارے۔ اب تیسرا عرصہ جو بنتا ہے، یعنی تیسرا حصہ اور مرحلہ، وہ یہ بنتا ہے کہ 10 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نکاح فرمائے تھے، یعنی 11 نکاح آپ کہہ لیجئے، اور ایک زوجہ مدینہ میں وفات پا جاتی ہے، تو اس طرح 10 ازواج مطہرات ہیں جو آپ کی زندگی میں موجود تھیں۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا پہلو اور تیسرا حصہ اور تیسرا مرحلہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی پہلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن گیا۔ دوسرا حصہ جو لوگ ایک بیوی کی زندگی گزارتے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ نے 25 سال گزارے، وہ بھی ایک نمونہ ہمارے سامنے آ گیا، کس طرح جانثاری، جانفشانی، محبت، مودت اور رحمت کے ساتھ وہ وقت گزارا، حسن سلوک کے ساتھ گزارا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری 10 سال ہیں زندگی کے، رسول اللہ نے وہ باقی 10-11 آپ کی ازواج تھیں، ان کے ساتھ آپ نے گزارا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایک سے زیادہ بیویاں جن کی ہوتی ہیں،
2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ یعنی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی میں بہت کچھ انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کثیر العیال ہیں، جن کے بچے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، لیکن رسول اللہ نے کیسے صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور کس طرح فراست کے ساتھ اپنی زندگی کو آپ نے بسر کیا۔ در حقیقت یہ 10 ازواج ایک مبلغہ تھیں، داعیہ تھیں، عالمہ تھیں، معلمہ تھیں کہ رسول اللہ نے ان کی تربیت فرمائی۔ اتنی روایات حضرت عائشہ سے مروی ہیں، تقریباً 2200 سے بھی زیادہ روایات اور احادیث ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، اور آپ ایک بڑی عالمہ فاضلہ تھیں آپ، اور تاریخ کی ماہر تھیں، علم الانساب کی ماہر تھیں، حدیث تفسیر کے ماہر تھیں۔ اکابر صحابہ سے کئی مسائل میں اختلاف کیا، اور جو اختلاف کیا آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو ایک ثقافت نظر آئے گی، یعنی میچورٹی آپ کو نظر آئے گی ان اختلافات میں بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کا اس طرح اسوہ حسنہ ہر طرح کے انسان کے لیے بن جاتا ہے، اور پھر ازواج مطہرات کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی، جو رسول اللہ سے سیکھا، جو سمجھا، اور جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور سایہ کتنے رسول اللہ کے ساتھ رہی، اور گھر میں کوئی تنگی، کوئی اسرت، کوئی پریشانی بھی آئی اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ تو یہ ایک اسوہ بن جاتا ہے، یہ ایک نمونہ بن جاتا ہے ہماری بہنوں، بیٹیوں، ہماری ماؤں اور ہماری بزرگ خواتین کے لیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔